अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ हिना सलमान। व्यूज़, इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है मशरिक़ वस्ता में, और जहाँ का आपको पता है कि पाकिस्तानी वफ़द जो है वो तेहरान पहुँच चुका है, और इस वफ़द में जो है इसकी क़यादत कर रहे हैं फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब। और पाकिस्तानी वफ़द में जो है इसके साथ साथ है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई के साथ जो है मुलाकात जो है उनकी हुई है। तो आपको पता है कि फ़र्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स जो था वो इस्लामाबाद में हो गया था, मगर उसके साथ साथ वो टॉक्स जो है वो नाकाम हो गई, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। मगर फिर भी पाकिस्तान ने जो मीडिएटर रहा है, स्टेबलाइज़र का किरदार जो है उसको छोड़ा नहीं है, और उसके साथ साथ वो ईरान गए हैं। ईरान में उनका पुरतपाक किस्म का इस्तकबाल किया गया है, और अभी भी जो है पाकिस्तानी वफ़द ईरान में ही क़याम कर रहा है। और देखना ये है कि ये जो डेवलपमेंट है ये क्या रंग लेकर आएगी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका का पैगाम जो है वो ईरान तक पहुंचाया गया है, और ऑब्वियसली ईरान का मौक़िफ़ लेके जो है पाकिस्तान जो है वतन वापस आके ही ब्रीफ करेंगे। और उसके साथ साथ जो है रियाद में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, वो ये हुई है कि सऊदी क़यादत के साथ जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है, और मशरिक़ वस्ता में अमन और अरबों डॉलर की सरमायाकारी के ऊपर भी जो है तवज्जो दिलाई गई है। और रियाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान 2 घंटे तवील ये मुलाकात रही है। इलाक़ाई सूरत हाल पे तो बात हुई है, बिकॉज़ सऊदिया ने भी जो है एक तरीके से ग्रैंड अलायंस के साथ जो है मुस्लिमत उम्मा का जो है वो भरपूर तरीके से साथ दिया है, और बार बार कहा है कि ईरान के ऊपर जो अटैक है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इससे मशरिक़ वस्ता और इर्द गिर्द जो ममालिक है उनके साथ कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है। और मुलाकात के एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है, और ये भी कहा है कि जानी नुकसान पर उन्हें दुख का भी इजहार है। और वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले तारीखी मुज़ाकरात और पाकिस्तान की अमन की कोशिशों से आगाह भी किया है, जिसके नतीजे में जंग बंदी मुमकिन हुई है। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको मज़ीद ब्रीफ करूँ तो सऊदी अरब में जो है सिलसिले जो है ये जो बातचीत का सिलसिला है वो भी जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तामीरी किरदार पर भरपूर जो है तारीफ भी की गई है, और ये भी कहा गया है इस खित्ते का अमन तभी मुमकिन है जब कोई ना कोई बीच में पड़कर दोनों ममालिक के दरमियान जो है सीज़ फायर की मज़ीद हदबंदी करा दे, क्योंकि ये 2 हफ्ते का सीज़ फायर था और 2 हफ्ते जो है गुजरते हुए टाइम ही नहीं लगेगा। और मगर इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि सीज़ फायर के मुताबिक जो शराइत और ज़वाबित थे, जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो नकात थे, उस पर जल्द से जल्द अमल दरामद कराया जाए, और एक वक्त पे जो है वो कुछ ना कुछ पेशरफ सामने आए। और इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब की अगर बात करें तो अमेरिकी सदर ने एक मीडिया जर्नलिस्ट से बात करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहते हैं। पाकिस्तान ने जिस तरीके से मीडिएट किया है, फैसिलिटेट किया है किरदार सैयद आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कारकर्दगी को वो बिल्कुल सराहते हैं, और वो कहते हैं कि इस तरीके से मीडिएशन जो है वो वाकई मसले का हल लेकर आ सकती है। और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि आपको जैसे पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को जो है बाकायदा तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि खोल दिया गया है, जिसके ऊपर जो है बहुत सी बातचीत हो रही थी, या इसके ऊपर जो है मुख्तलिफ ममालिक का मुख्तलिफ मौक़िफ़ जो है वो सामने आया था। और अगर हम मज़ीद इसके ऊपर बात करें तो वाइट हाउस के तर्जुमान की तरफ से ये भी कहा गया है, अगर सेकेंड राउंड ऑफ टॉक होती है या अगर वापस पाकिस्तान की तरफ जाना पड़ा या पाकिस्तान जाना पड़ा कोई भी मुआहदा को मुकम्मल तौर पर दस्तखत करने के लिए, तो वो बिल्कुल नहीं कतराएंगे। वो पाकिस्तान को भरपूर तरीके से जो है वो वेलकम करते हैं, और पाकिस्तान जाने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं अगर जो है ये टॉक्स जो हैं फर्दर किसी ना किसी नतीजे पे पहुंचती हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको मज़ीद बताऊं तो अमेरिका के टैरिफ से मुताल्लिक़ कोई नई बातचीत फ़िलहाल नहीं हुई है, जो कि बातें हवा में कहा जा रहा था कि अमेरिका जो है वो टैरिफ लगाने के ऊपर कह रहा है, और बार बार जो है चीन को भी उसने वार्निंग दी थी कि ईरान में जो है असलहा जो है वो बिल्कुल ना भेजे। तो इस तरीके से जो है काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मुस्बत किरदार अदा कर रही हैं, बहुत पॉजिटिविटी सामने आ रही है।
کوئی بھی سیز فائر کے بعد جو ہے کوئی بھی سیز فائر کی ابھی تک کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی. اور اگر ہم دوسری طرف دیکھیں, ہمارے بارڈر پار دیکھیں, تو وہاں کے جو جرنلسٹ ہیں وہ اپنا بہت ہی بدترین کردار نبھا رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ جو ہے جنگ کی لپیٹ میں آئے, مشرق وسطیٰ میں جو ہے وہ لڑائی بڑھے اور خون کی وہ ہولی کھیلیں, جو کہ بار بار ان کے جرنلسٹ جو ہیں وہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور بار بار اسرائیل کو جو ہے اپنا باپ سمجھتے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا فادر لینڈ ہے. اور کوئی بات نہیں, اگر اسرائیل جو ہے لیبنان پہ حملے کر رہا ہے تو کیا ہوا, تو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو چاہیے کہ وہ غزہ پہ واپس اور بھرپور طریقے سے حملے کرے. اس طریقے کا مائنڈ سیٹ رکھنا, اس طریقے کی سوچ رکھنا, اور کہتے ہیں نا کہ پہلے ہی وہ تعصب قوم ہے, تعصب پھیلاتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ نفرت کا جو انہوں نے دامن ہے وہ بھی نہیں چھوڑا, وہ بھی پھیلانے میں وہ بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. ویوز یہ تو تھی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ انٹرنیشنلی, مگر لوکل اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں جو ہے انرجی کرائسس بدترین صورتحال کا شکار ہے, کیونکہ جب گلوبل مارکیٹ میں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ گیس کی سپلائی نہیں ہوگی یا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی جو ہے مزید لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے. اب گیس تو بالکل ہی نہیں آ رہی. آئی تھنک اگر میں لاہور کی بات کروں, بیکاز اوبیسلی ہم لاہور بیسڈ ہیں, تو تقریباً دو تین گھنٹے کسی علاقوں میں گیس جو ہے وہ آ رہی ہے, اور 12 14 16 گھنٹوں کی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ کی بات کریں کہ ہر دوسرے گھنٹے کے بعد 1-1.5 گھنٹے کے لیے لائٹ چلی جاتی ہے, کوئی اسکیجول ابھی تک نظر نہیں آ رہا, اور عوام جو ہے وہ پریشان ہے. سلنڈرز میں گیس ڈلوانے کے لیے تانتا بندھا ہوا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی بہت مہنگی مل رہی ہے. ہر بندہ, ہر انسان جو ہے, چاہے وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہو یا وہ ایک مڈل کلاس ہو, اس کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ بار بار گیس ڈلوائے. اور چھوٹے چھوٹے سلنڈرز کے ساتھ آپ کو بتائے کہ جہاں بچے ہوتے ہیں وہاں لوگ احتیاط برتتے ہیں کہ گیس سے کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہ ہو, جس سے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ کتنے برن کیسز جو ہیں ہمارے سامنے آئے تھے. چھوٹی سی آپ کی بے احتیاطی جو ہے ایک بہت بڑا المیہ بن کے سامنے آ جاتی. تو انرجی کرائسس کے اوپر بھی آج ہم بات کریں گے, کون سی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے, کیا کرنا چاہیے. ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جن کے گھروں میں سولرز ہیں ان کو آسانی ہے, مگر سولرز لگوانا بھی کوئی حل نہیں ہے. نیٹ میٹرنگ کے اوپر بھی ہم نے بات کی ہے, اور حکومت نے جس طریقے سے سبسڈائز کیا ہے, مگر آلٹرنیٹ دینا بہت ضروری ہے. عوام جہاں پریشان ہے وہاں حکومت پنجاب نے ہمیشہ عوام کا ساتھ دیا ہے, ہمیشہ عوام کے لیے آگے کھڑی ہوئی ہے. مگر اب ہم نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں جو ایک آلٹرنیٹ آ رہا ہے گرین انرجی ہے کیا, اس کو کیسے ہم لگا سکتے ہیں, اور وہ پاکستان میں جو ہے وہ کیسے انفیوز ہو سکتا ہے, اس پہ آج ہم بہت ایک امپورٹنٹ ڈسکشن کریں گے گرین انرجی کے حوالے سے کہ وہ کتنی ضروری ہے. اور اس کے بعد بتائیں گے ہم آپ کو کہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے گھروں میں جو ہے کتنی آسانی ہو سکتی ہے. اور بل کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ آلریڈی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, مگر بل جو ہے بھرپور طریقے سے آ رہا ہے, لاکھوں میں بل ابھی بھی آ رہے ہیں. ابھی تو حالانکہ اے سی بھی لوگوں نے کم استعمال کیے اور کر رہے ہیں, کیونکہ ابھی موسم جو ہے وہ ہلکا پھلکا خوشگوار ہے, ماڈریٹ موسم ہے, ٹیمپریچر جو اتنا ابھی تک رائز نہیں ہوا. تو آج ہم ان تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویوز. آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ ایشو پہ بات کرنے لگے ہیں. آپ نے دیکھا ہے گلی گلی میں جو شور مچا ہوا ہے, جی جادو ہے, ٹونا ہے, آسیب ہے, اور اکثر آپ کو دیکھا ہے گلیوں میں ہی یہ پیر بابے عامل جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں, دھاگا تعویذ گنڈا کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کے پاس لوگ اپنے بچے لے کے جاتے ہیں, اور وہ پھر کہتے ہیں نا کہ ان ریٹرن جو چیز وہ مانگتے ہیں یا وہ کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے. بہت سے ایسے واقعات جو ہیں وہ رپورٹ بھی ہوئے ہیں, بہت سے ایسی جگہوں پہ چھاپے بھی مارے گئے ہیں جہاں جو ہے وہ پیر بابا جو ہے کسی کی بیٹی کو بلا کر جی کہتا ہے اس کا بلی کر دو یا اس کو دان کر دو, یا کسی کے بچے کو بلا کے کہتا ہے کہ اس کو دان کر دو, اس کو دان کرو گی تو تمہارے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے, تمہارا روزگار لگ جائے گا, یا تم اچھی زندگی گزارو گی, یا تم کی شادی کر لو گی. بہت سی ایسی واقعات ہم نے دیکھا ہے میں آئے ہیں. اور ایون کہ
ریسنٹلی ایک جو واقعہ ہوا جس میں ایک باپ نے اپنے 6 بچوں کا قتل کر دیا اور جب اسے پوچھا گیا تو کہتا ہے جی مجھے آمد ہوئی تھی یا مجھے میرے پہ جادو ہو گیا تھا یا مجھے آسیب آیا تھا یا مجھے کس نے ایک خواب میں کوئی بندہ آ کے مجھے کہہ کے گیا تھا کہ بھئی تم اپنے بچوں کو مار دو گے تو تمہاری زندگی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ نفسیاتی طور پہ جو انسان ہوتا ہے وہ ان تعویذ گنڈوں اور جادو کے کس اثر میں ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو مار رہے ہو. کمسن بچی کا بھی ریسنٹلی قتل ہوا ہے جس کے بارے میں آج بات کرنے لگی ہوں. تو جی جادو کے عملیات جو ہیں وہ اس پہ ہوتے تھے یا اس پہ جو ہیں وہ جن اترتے تھے اس بچی کے اوپر جس کی وجہ سے جو ماں باپ ہے اس بچے کو تشدد کرتے تھے اور تشدد کی زد میں آ کے وہ بچی جو ہے اس وقت جاں بحق ہو گئی ہوئی ہے. تو یہ لاہور کے گرین ٹاؤن میں جو واقعہ ہوا ہے جس میں باپ اور سوتیلی ماں نے جو ہے وہ اس کے ہاتھوں جو ہے کمسن بچی کا قتل ہوا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے جب پوچھا گیا اب جو مقدمہ درج ہوا جو اس کی پہلی ماں نے مقدمہ درج کیا تو پوچھا کہ تفتیش کے دوران کہ کیا ہوا تو اس نے بتایا کہ بچی کے اوپر جو ہے وہ جنات آتے تھے یا جنات بلائے جاتے تھے جس کی وجہ سے جو جنات کہتے تھے تو ہم وہ کام کرتے تھے. جنات نے کہا جی اس پہ اس کو زد و کوب کرو اس کو ہراس کرو اس کو مارو تو ہم نے بچی کو اس طریقے سے قتل کر دیا. کتنی آسان بات ہے کتنا ایزی ہے یہ سب کچھ کہنا. اور مگر یہ سوسائٹی کہاں جا رہی ہے. یہ مینٹل ہیلتھ ایشوز ہمارے کتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی زندگیاں کو نارمل کرنے کی بجائے اب نارملٹی کا شکار ہو گئے ہیں. کون سے جن آتے ہیں کون سا جادو ہوتا ہے. جادو نو ڈاؤٹ برحق ہے اور لیکن اس طریقے سے استعمال کرنا کہ اپنے گھر کے بچوں کی جان لے لینا اور نتیجہ کیا ہے کہ یہ جادو ہے کہ یہ مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز ہیں یا کوئی سائیکولوجیکل ایشوز ہیں. تو آج ہم اس پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں تہمینہ یاسر صاحبہ. آپ نے ان کے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں اور وہ کرائم سٹوریز کے حوالے سے ویسے ہی بہت مشہور ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. تہمینہ آپ نے اپنی زندگی کا اپنے کریئر کا آغاز ہی کرائم فائل سے کیا تھا. کرائم سٹوریز ان کی سائیکولوجیکل تھاٹ سے کیا تھا. بالکل. تو یہ بھی اتنا بڑی کرائم سٹوری ہے. آپ کیسے ریلیٹ کر سکتی ہیں کیا ہوا ہوگا پیچھے کیا تھاٹ ہے کیا سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ ان کو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہی سمجھنا چاہیے. یہ جو ہم جنات کا یا جادو کا لیبل لگا دیتے ہیں دیٹ از رانگ. تو جنات اور جادو کا لیبل لگانے کے بجائے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ذہنی طور پہ کیا بیماریاں ہیں جو کہ اس طرف لے کر جا سکتی ہیں. سب سے بڑا اس میں جو پوائنٹ ہے وہ ہے سائیکوسس. سائیکوسس ایک ایسا پرابلم ہے جس کے ذریعے جس میں ایک شخص جو ہے اس کو ڈیلوژنز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ڈیلوژنز کا مطلب ہے اس کو ایسا یقین پختہ ہونا شروع ہو جاتا ہے جو کہ حقیقت میں نہیں ہوتا اور اسی میں پھر اس کا وہ ریلیٹ کئی دفعہ جنوں کے ساتھ کر دیتا ہے کبھی کسی چیز کے ساتھ کر دیتا ہے. تو سائیکوسس میں ایک شخص کچھ بھی کر سکتا ہے. جیسے آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کسی نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا. یہ کیس بھی ایک دفعہ آیا تھا. اسی طرح سے دوسرے کو مار دیا. جب انسان کے سائیکوسس میں جو نیورو ٹرانسمیٹرز میں چینج آتا ہے تو وہ اس کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے اور اس وقت پہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسے کوئی الزام نہیں دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو صحیح طریقے سے ٹریٹ نہیں کروایا اور وہ سٹیج آ گئی کہ وہ سائیکوسس جو ہے وہ اس کے اوپر افیکٹ اس کا اتنا زیادہ ہوا کہ بچی کو ہی مار دیا. یعنی اس چیز کے اوپر ہم نے دیکھنا ہے کہ جب ان کا یہ ذہن سوچ رہا تھا اور وہ اس کے اوپر جو بھی جنات انہیں جو کہتے تھے تو وہ اس پہ عمل کرتے تھے تو یہ نہیں سوچتے تھے کہ اس کی وجہ سے ان کے بچے کے اوپر کیا امپیکٹ آ رہا ہے. اگر بچے کو دیکھا جائے تو بچے کی مینٹل ہیلتھ تو بالکل ہی ڈسٹارٹ ہو گئی تھی نا اور اس کے بعد پھر اس نے یعنی اس کی تو ڈیتھ ہو گئی. تہمینہ اب ہمارے ہاں جو ہیں لوگ بے راہ روی کا شکار ہیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ مینٹل ہیلتھ ایشو ہوتا ہے. لوگ یہی سمجھتے ہیں کسی کو کوئی سر میں درد ہو رہا ہے اچھا ہے تو جن آ گیا ہے یا کوئی آپ ایپیلیپسی کے اگر دورے پڑتے ہیں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اس لڑکی پہ جن آتا ہے. تو لوگوں کو ہم کیسے یہ بتائیں کہ بھئی یہ جنات جو ہیں یہ ایسے انسانوں پہ نہیں آ سکتے نہ آپ بلا سکتے ہو. بالکل. دیکھیں مذہبی طور پہ تو ہم سب کو یہ بات الگ سے پتہ ہے کہ جنات کی اپنی دنیا ہے ہماری اپنی دنیا لیکن بیسیکلی اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ وہ کہتے ہیں جنات آ گئے آواز تبدیل ہو گئی. اب نیورو ٹرانسمیٹرز کے چینج سے آواز تبدیل ہو جاتی ہے. اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ اس میں اتنی انرجی آ گئی کہ اس نے کچھ وہ الماری اٹھا کے پھینک دی. یعنی جو ایگزامپلز دیتے ہیں تو
انرجی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے نیورو ٹرانسمیٹرز کے چینج کی وجہ سے. تو اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ موسٹ آف دا ٹائم یہ دماغی ہی مسئلہ ہوتا ہے جس کو ٹریٹ نہیں کیا جاتا. اور میرے پاس کئی ایسی مثالیں ہیں میرے اپنے یعنی ہم ایک دفعہ ایک کیس جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گی, تو وہ بچی جو ہے اس کا یہی ہوتا تھا, وہ کہتے تھے اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں, آنکھیں بڑی بڑی ہو جاتی ہیں, انرجی لیول بڑھ جاتا ہے, اس سے آنکھیں بڑی یعنی وہ سرخ ہونا, اس سے منہ کا سرخ ہو جانا, اس سے آواز تبدیل ہو جانا, اس سے انرجی زیادہ آ جانا, یہ سب اس سٹیٹ کی ساتھ ہوتا ہے. تو جب انہوں نے جنات سمجھتے ہوئے پیروں فقیروں کی طرف گئے تو علاج نہیں ہوا, وہ بس وہ ان کے اوپر جھاڑو مارنا اور سارا کچھ. لیکن جب وہ ہمارے پاس آئے اور ہم نے ان کو ٹریٹ کیا, ہم نے انہیں بتایا کہ دس از اے پرابلم اور اس کے لیے سائیکیٹرسٹ سے پراپر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. یہ ایپیلیپسی بھی ہو سکتی ہے, یہ اور بھی کئی سائیکولوجیکل ایشوز ہو سکتے ہیں جس میں دورے پڑتے ہیں. تو ہم نے جب انہیں بتایا, انہوں نے ٹریٹ کیا تو ماشاءاللہ وہ کچھ ہی عرصے میں بالکل نارمل ہو گئی. اچھا, یہ جو ہم نے بھی کیس کے بارے میں بات کی ہے, تو ملزمہ جو ہے جنہوں نے یہ کیا ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ جنات کی حاضری جو ہوتی ہے تو اس پہ بچوں کا تشدد کیا جاتا ہے. یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ یہ کانسیپٹ اگر ہم اپنے مذہب کے بارے میں بات کرتے ہیں, یا نہ مذہب میں یہ کانسیپٹ ہے نہ ہمارے سوشل نارمز میں یہ کانسیپٹ ہے, یہ کانسیپٹ کہاں سے آتے ہیں؟ دیکھیں پتہ ہے جسٹیفیکیشن دینا بہت آسان ہوتا ہے, منہ سے الفاظ نکالنے ہیں نا. اب جسٹیفیکیشن وہ اس لیے دے رہی ہیں کہ وہ اپنے اوپر الزام نہیں لینا چاہتی. یعنی میں اپنے اوپر الزام لے لوں کہ میں نے یہ غلط کیا, نہیں بھئی میں جنات کسی نے کہاں دیکھے ہیں تو ان کے اوپر الزام ڈال دیتی ہوں. یہ بہت ایک عام ٹریٹ بن گئی ہے ہم لوگوں میں کہ ہم دوسروں پر بلیم ڈال کے کوئی بھی کام کر جاتے ہیں, اور وہ کام جو ہے نا وہ چاہے دوسرے کی جان ہی کیوں نہ. نور مقدم کیس کتنا بڑا کیس جو ہے ہمارے سامنے آیا ہے, ایک لڑکی کا قتل کر دیا ہے ایک اسی کے ہم عمر نے, اور آج تک وہ کیس جو ہے وہ کورٹوں کچہریوں کی زینت بنا ہوا ہے, اور انصاف کے تقاضے جو ہیں ابھی تک اللہ کرے پورے ہو جائیں. وہ ملزم جو ہے وہ بھی نفسیاتی مسائل کا شکار تھا. یہ نفسیات آپ کو ایک انسان کو قتل کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے, وہ ہوتا کیا ہے ان کے اندر؟ میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں. دراصل پتہ ہے یہ ایکسٹریم جو آتی ہے نا, تو یہ ایکسٹریم ہر شخص پہ نہیں آ سکتی. بیسکلی اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ بچے کو شروع سے دیکھنا چاہیے. کئی دفعہ بچے جو ہوتے ہیں شروع سے تھوڑا سا ان کے اندر ایمپتھی نہیں ہوتی, یعنی وہ جیسے چھوٹا سا بچہ ہوگا وہ چڑیا یا کوئی بھی چوزا پکڑے گا اس کی گردن مروڑ دے گا, والدین کہیں گے او یہ بڑا اسٹرانگ ہے, یہ بڑا یہ کانفیڈنٹ ہے, لیکن یہ کنڈکٹ ڈس آرڈرز کی طرف جا رہا ہوتا ہے. یعنی بچے کے اندر نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر دوسروں کا احساس نہیں ہے, بے حسی اس کے اندر نظر آ رہی ہوتی ہے. وہ بے حسی اس کے نیورو ٹرانسمیٹرز کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر اسی وقت پہ ٹریٹ کر لیا جائے تو وہ بے حسی بہت حد تک مینیج ہو سکتی ہے, ختم بھی ہو سکتی ہے. وہی چیز آگے انٹائر سوشل بیہیویئرز تک لے کر چلی جاتی ہے, ڈس آرڈرز تک لے کر چلی جاتی ہے. اور انٹائر سوشل جو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں وہ سائیکوپیتھی کی طرف ہمیں دیکھتے ہیں کہ ان کا ٹلٹ ہوتا ہے. سائیکوپیتھی کا مطلب ہے کہ آپ کا ذہن, آپ کا دل اتنا بے حس ہو گیا ہے کہ آپ دوسرے کا احساس نہیں کر پا رہے, آپ نم ہو گئے ہیں, آپ کا ذہن بالکل کام نہیں کر رہا. لیکن یہ سٹیج وقت کے ساتھ آتی ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دم سے کسی کے اوپر آ گئی. اور اگر ایک شخص نے یہ سٹیج, اس کا شروع کا سٹیجز فیل کی اور اس نے اپنے اوپر عمل نہیں کیا کہ میں کوئی کام نہیں کیا کہ میں اپنے آپ کو بہتر بنا لوں, تو یہ پرابلم تو اس انسان کے ساتھ ہے نا. ہم سب کو اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے, اس نے اس چیز کو غلط ہی نہیں سمجھا, تب جا کے یہ پھر قتل اور یہ جو اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں نا یہ ہوتے ہیں جب ایک انسان جسٹیفیکیشن بھی دینا شروع کر دیتا ہے اپنے ہر عمل کی. اچھا مجھے بتائیے گا تہمینہ کہ چائلڈ ٹراماز جن کو ہم کہتے ہیں یا چائلڈ ڈس آرڈرز کہتے ہیں نا, ڈس آرڈرز تو ہم نہیں کہیں گے لیکن بچپن کے ایسے جو ٹراماز ہوتے ہیں جو آپ کے دماغ میں رہ جاتے ہیں, کیا وہ کرمنل مائنڈز بنتے ہیں؟ بالکل, یہ بھی ایک چانس ہوتا ہے. ہمیں سننے میں عام طور پہ آتا ہے نا بلی ہوا اور بلی کیا. ایک سمپل کنسیپٹ ہے کہ ایک شخص جو ہے جس کو بلی کیا گیا, برا بھلا کہا گیا, اس نے آگے اپنے سے چھوٹوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. بالکل اسی طرح سے کسی کو ٹراما ملا, کسی کو سیکشول ابیوز ملا, کسی کو فزیکل ابیوز ملا, اس نے وہ ابیوز دیکھا تو اس کے پاس دو آپشنز ہوتی ہیں. اگر وہ سوچتا ہے کہ مجھے بھی اب یہی کرنا ہے تو وہ یہی کرے گا, اور اگر وہ سوچتا ہے کہ نہیں مجھے اب اس سنو بال افیکٹ نہیں اس کا بنانا, میں نے اس کو اب اگلی جنریشنز میں نہیں لے کر جانا, میں نے چینج لانا ہے, تو وہ بدل بھی سکتا ہے. سو
अगेन के इंसान के अपने ऊपर होता है. देयर आर ऑलवेज 2 ऑप्शंस. सेलेक्ट कौन सी करता है, और इसके ऊपर माहौल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. पेरेंटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि जिस माहौल में अगर मुस्तकिल फिजिकल टॉर्चर हो रहा है, मुस्तकिल इमोशनल अब्यूज़ हो रहा है, तो वो शख्स जो है आहिस्ता आहिस्ता वो उसका स्ट्रेस का लेवल इतना बढ़ता है, वो नम होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर फीलिंग्स खत्म हो जाती है. मुझे बताएगा कि एक वालिदैन जिन्होंने कत्ल किया अपने बच्ची का, दूसरे बच्चे भी वहाँ मौजूद थे, वो बच्चे क्या रिएक्ट करेंगे, क्या बिहेव करेंगे, कैसे बड़े होंगे? अगर बड़े भी होते तो क्या वो सेम उनके अंदर भी ये चीज़ ट्रांसफ़र होगी? मेंटल हेल्थ बहुत तकलीफ दे सिचुएशन होती है. यानी दूसरे बच्चे ख़ास तौर पे, बड़े तो फिर भी इमोशनली अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, बच्चों पे इतना नेगेटिव इम्पैक्ट आता है. बहुत से बच्चे बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं, बिल्कुल एक्टिविटी ख़त्म, आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को. कई इतना डर जाते हैं कि डर की वजह से उनसे बोला भी नहीं जाता. यानी इतने सिवियर कंडीशंस डिप्रेशन की तरफ उनके ले जाते हैं. फिर दूसरी तरफ वो भी होते हैं जो वायलेंट हो जाते हैं. वो कहते हैं अच्छा दूसरे मेरे पर कंट्रोल कर लेते हैं, दूसरे मेरी जैसे बहन को मार दिया, उन्होंने अब्यूज़ किया, तो अब मैं इतना स्ट्रांग बन जाऊं कि मैं सबका अब्यूज़ करूं और कोई मुझे कुछ ना कह सके. ये जो सोच जब बनती है तो फिर वो अब्यूजिव भी हो जाते हैं, फिर वो मिसबिहेव भी कर सकते हैं. तो इसमें फिर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है बच्चे को. यानी जैसे इन बच्चों को ख़ास तौर पे मेंटल हेल्थ गाइडेंस की ज़रूरत है, उनके जहन की तरबियत की ज़रूरत है. और जो वालिदैन हैं उनके हवाले से देखा जाए तो वालिदैन जो हैं उनकी तो जो मर्जी एक्सक्यूज़ पेश करें, लेकिन सज़ा तो बनती है, और सज़ा के साथ उनकी पूरी रिहैबिलिटेशन वाला जो सीन होता है वो भी करना ज़रूरी है. तमीना, हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे. व्यूज़, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें. वेलकम बैक व्यूअर्स. जादू टोने की जद में आकर जो है मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हो रहे हैं, डिल्यूजन जो हो रहा है लोगों को, हम आज उस पर बात कर रहे हैं कि जादू टोने का सिर्फ नाम लिया जाता है लेकिन असल वजह जो है वो कुछ और होती है. तमीना, आप हमारी रहनुमाई फरमा रही थी. डिल्यूजन के बारे में आपने बताया है, चाइल्ड ट्रॉमास के ऊपर हमने बात की है, और इसके साथ साथ ये बताइएगा कि कुछ बच्चे जो हैं वो पैदाइशी तौर पर मेंटली चैलेंज होते हैं, और जो बड़े हो जाते हैं वो बहुत ज़्यादा रिग्रेस हो जाते हैं. तो पेरेंट्स को छोटी उम्र से लेकर क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो डायग्नोसिस बच्चे का. अगर आप देख रहे हैं कि बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, बच्चे के माइलस्टोन्स में फ़र्क आ रहा है, वो उस टाइम पर जिस टाइम पे होना चाहिए उसका, जैसे सपोज चलना चाहिए, बैठना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा, तो फ़ौरन उसकी असेसमेंट करवाएं. असेसमेंट से पता चल जाता है कि बच्चा कौन से इश्यूज़ फेस कर रहा है. वो इश्यूज़ जो हैं फिर उनको एड्रेस करने की ज़रूरत होती है, और वो इश्यूज़ तब एड्रेस होते हैं जब उनके लिए प्रॉपर जो पर्सन है जिससे कि वो गाइडेंस मिल सकती है, जैसे कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, जैसे कि साइकेट्रिस्ट है मेडिसन के लिए, तो इनसे रहनुमाई ली जाए. तो सबसे पहला तो यही स्टेप आ जाता है, ताकि वो रिग्रेस अगर उनकी कुछ ऐसी होती हैं प्रॉब्लम्स जो कि विद टाइम रिग्रेस करनी है, लेकिन उन ट्रीटमेंट से उसमें स्लो डाउन हो जाता है. कुछ होती हैं जो कि बिल्कुल हैंडल हो जाती हैं, मैनेज हो जाती हैं, और बच्चे एक ख़ास लेवल तक बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं. तो हमने इन चीज़ों को देखना होता है. और कुछ ऐसी होती है जिनको सही टाइम पर अगर चेक कर लिया जाए, जैसे ऑटिज़म है या ADHD है, इनको अगर सही टाइम पर चेक कर लिया जाए तो इनकी मैनेजमेंट, जैसे सपोज 3-4 साल के बच्चे को चेक कर लिया तो बहुत इजी हो जाती है, बहुत बेहतर हो जाती है पहले से. हम कहते हैं ना प्रिवेंशन जो होती है, तो बिल्कुल, तो हमें पहले से जितनी जल्दी पता चले हम उतना ज़्यादा बेहतर इलाज कर. अच्छा तमीना, लेकिन जो रूरल एरियाज हैं हमारे, वहाँ तो ये मेंटल हेल्थ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. जो वाकयात जो रिपोर्ट होते हैं, 6 बच्चों का कत्ल हो गया, लाहौर में एक ग्रीन टाउन के इलाके में बच्ची को कत्ल कर दिया सिर्फ जादू टोने की जद में आके कि इस पे जिन आते हैं या हम हाजिरी देते हैं, तो जो हमें वो कहता था हम वही करते थे. तो ये हम कैसे लोगों को बताएं क्या होगा? क्योंकि मेंटल हेल्थ तो एक बहुत ब्रॉडर इशू है. लोगों को तो हमारे यहाँ जो है तुहम परस्ती और ये जादू टोने से लोगों को बहुत लगाव है. देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ तो अवेयरनेस है. हम लोग अपने प्लेटफॉर्म्स पे अवेयरनेस दे रहे हैं, आप भी दे रही हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, मैं भी दे रही हूँ. बेसिकली अवेयरनेस जो है वो मोबाइल हर एक के हाथ में है, चाहे वो गांव में बैठा हुआ है, चाहे वो शहर में बैठा हुआ है. और आजकल तो वही वाले मोबाइल्स हैं, एंड्रॉयड, जाके वो हर चीज़ को देख सके. तो बेसिकली एक तो अवेयरनेस होगी, और दूसरा
رولز اینڈ ریگولیشن، یہ چیز جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرایا جائے کہ یہ کام ہوگا تو اس کی سزا یہ ہے، یہ سختی ہو، یہ اسیسمنٹس ہوں، ان کا علاج ہو، ان کو پتہ چلے کہ پرابلم جو ہے اس کا حل بھی موجود ہے. اکثر لوگوں کو پرابلم پتہ ہی نہیں چلتی. جب میں نے اپنا کام شروع کیا تو ہم اویئرنیس کمپین کرتے تھے، تو مجھے کئی دفعہ سوات سے بھی آگے دور دور کے علاقوں سے مجھے کالز آتی تھی کہ ہمیں آج پتہ چلا کہ ہمیں تو او سی ڈی تھا، اور ہم او سی ڈی سفر کرتے کرتے اس وقت پہ یہ حال ہے کہ میں 8-8 10-10 گھنٹے وہ ہاتھ دھوتی رہتی ہوں. تو بیسیکلی ہم جب اویئرنیس دیتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے اور پھر علاج ہوتا ہے. تو رولز اینڈ ریگولیشنز اینڈ اویئرنیس یہ دو بہت ضروری ہیں، اور لوگوں کو اس چیز کا، جو اس وقت پہ سن رہے ہیں خاص طور پہ ان لوگوں کو اس چیز کا، اس کو سمجھنا ہے کہ کوئی بھی ایشو آ رہا ہے، جیسے باڈی میں آتا ہے نا، بخار بھی ہو گیا تو ڈاکٹر کے لے کر بھاگے، تو اسی طرح سے بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ ضد کر رہا ہے، وہ غصہ کر رہا ہے یا وہ چیزیں توڑ رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ بچے کو کوئی مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہو جاؤ، اسے 2 چپت لگائیں اور کہا کہ سیدھے ہو جاؤ، لیکن بچے کے اندر کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ باہر یہ بیہیویئر، اور بڑے پیار سے بتاتے ہیں ہاں ہمارا بچہ تو چیزیں توڑتا ہے، ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے دیکھ کے، اور اس کے سامنے مار دھاڑ خود کر رہے ہوتے ہیں. تو بچہ کیا دیکھ رہا ہے کہ وہ مار دھاڑ کر رہے ہیں تو میں نے بھی یہی کرنا ہے، نارمل اس کے لیے یہ ہو جاتا ہے. تو پھر بچے جب یہی سیکھ رہے ہیں کہ دوسروں کے حقوق کو ہم نے غصب کرنا ہے، دوسروں کے ساتھ میں مار بھی لوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نقصان پہنچا لوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر یہ پرابلم آ جاتی ہے. تھینک یو سو مچ تہمینہ یاسر، کلینکل سائیکالوجسٹ آج ہمارے ساتھ تھی. ایشو تو ہمارا کرائم ریلیٹڈ تھا، مگر وہ بہترین رہنمائی فرما سکتی ہیں جتنے بھی کرائم ریلیٹڈ جو ہوتے ہیں مینٹل ہیلتھ ایشوز. تو جو وجہ ہے وہ نفسیات ہے، نہ جادو ہے، نہ ٹونا ہے، نہ توہم پرستی ہے. وجہ جو ہے وہ نفسیات ہے. جن تمام لوگوں کو مسائل ہیں ان کو اپنے مینٹل ہیلتھ کو چیک اپ کرانا بہت ضروری ہے. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویوز. ایک سٹیٹ سامنے آئے ہیں پنجاب کے حوالے سے، جہاں ایڈز کے مریضوں کی تعداد جو ہے وہ 45,000 سے زیادہ جو ہے تجاوز کر گئی ہے، اور سب سے زیادہ جو مریض ہیں وہ پنجاب میں پائے جاتے ہیں. اور رپورٹ کے مطابق پنجاب بھر میں 45,391 افراد ایڈز کا شکار ہیں، جن میں سے 32,000 جو ہیں وہ مریض علاج حاصل کر رہے ہیں، جبکہ 13,000 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ علاج سے محروم ہیں. ہمیشہ سے آپ نے سنا اور ہم نے بھی سنا کہ ایڈز جو ہے وہ لا علاج ہے، موت ہے، اور اس چیز کو جو ہے اوبویسلی اسٹگما بنا دیا جاتا ہے، اور ہم نے بنا بھی دیا ہے کیونکہ ہم موڈ آف ٹرانسفر نہیں سمجھتے کہ کیسے ایڈز جو ہے وہ پھیل رہا ہے یا کیسے پھیلتا ہے، اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے. اور ہمیشہ سے اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہمارے ارد گرد کسی بھی شخص کو ایڈز ہے تو ہم اس سے لا تعلقی کر لیتے ہیں، نہ ہم بات کرتے ہیں، نہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وجہ کیا تھی، اور علاج تو دور کی بات ہے. مگر ایڈز کامنلی پرابلم ہے، سب سے بڑا ہیلتھ ایشو ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے. اور میں تو حکومت پنجاب سے بھی بالکل کہوں گی کہ آپ بھی اس کے اوپر جو ہے مکمل طور پہ کوئی مہم کا آغاز کریں. جس طریقے سے ہیلتھ کے اوپر کام ہو رہا ہے اور بہت کام ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر کلثوم اختر موجود ہیں، ایڈز کے اوپر بہت کام کر رہی ہیں، مریضوں کی تشخیص کے حوالے سے بہت کام کر رہی ہیں، باقاعدہ طور پر ان کی رہنمائی بھی فرما رہی ہیں. آج ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ میں بالکل ٹھیک، تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا. ایکٹیو ہیلپ آرگنائزیشن میری آرگنائزیشن ہے جس کے پلیٹ فارم سے میں چیئر پرسن ہوں اس کی، اور پاکستان میں سوشل ورکر کے طور پر کام کر رہی ہوں. تو اس سیکٹر میں 2004 سے ہمارا کام ہے، اور ڈفرینٹ گروپس کے ساتھ جو کی پاپولیشن ہے ان کے لیے بھی کام ہے، اور جنرلی بھی لوگوں کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ سپورٹ مہیا کرتے ہیں اس حوالے سے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر کلثوم، ایڈز ہی کیوں آپ نے سوچا کہ میں ایڈز پہ کام کروں اور میں سوشل ورکنگ کروں، اس کے ساتھ مریضوں کا علاج کراؤں، ایڈز ہی کیوں؟ جب سٹارٹ میں آج سے 20 سال پہلے دیٹ ٹائم جو سچویشن نظر آ رہی تھی اس وقت HIV کے بارے میں لوگوں کے اندر بالکل بھی شعور اور آگاہی کا جو ایک وہ ایلیمنٹ تھا وہ بہت پیچھے تھا. اب تو پھر بھی کافی حد تک اس کے اوپر بات چیت ہو جاتی ہے، لیکن آج سے 20 سال پہلے اگر میں دیکھوں تو بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ اس کو ایک سٹگما اور بہت زیادہ اس میں کریٹیکل قسم کی سچویشن تھی پاکستان میں خاص طور
پر. اور چونکہ ہمارے پاکستان میں یہ اس کے لیے جو ادویات ہیں وہ بھی یہاں پہ وہ نہیں بنتی ہیں, تو ہمیں باہر سے مینوفیکچرڈ جو ہے وہ باہر سے ہوتی ہیں, تو ہم لوگ باہر سے منگواتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے بہت زیادہ مریضوں کی جو صورتحال تھی وہ زیادہ, جہاں پہ ٹی بی اور دوسرے مسائل ہیں وہاں پہ ایچ آئی وی بھی ظاہر ایگزسٹ کرتا ہے, اور وہ اس طرح سے خاموشی سے ہمارے معاشرے میں پھیلتا جا رہا ہے کہ جس کی اگر روک تھام نہ کی جائے گی تو یہ بہت ایک جو پکچر ہے یہ بڑی ہاریبل قسم کی ہوگی. تو اس کے لیے جب ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں اس ٹاپک کے اوپر کوئی کام کرنے والے لوگ بہت کم ہیں, اور ظاہر ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, تو بس ہمارا اس کے اندر پھر انٹرسٹ بھی ہوا, اور پھر ہم نے اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ پنجاب میں جو ہے سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے. اکارڈنگ ٹو دی فیکٹس اینڈ فگرز اٹ واز اراؤنڈ مور دین 45,000 جو لوگ ہیں وہ افیکٹڈ ہیں, اور ان میں سے بھی بچے سب سے زیادہ ہیں. یہ موڈ آف ٹرانسفیوژن جو ہے یہ کیسے ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمیں تو ہمیشہ لگتا ہے جی جو لوگ یا سیکچولی ایکٹیو ہیں یا ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے کس طریقے سے جو ہے اپنا ریلیشن شپ رکھنا ہے وہی زیادہ افیکٹڈ ہیں. بالکل, اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں جو اس کا ٹرانسمیشن ہے, اگر ہم 2000 جو ایسٹیمیٹڈ ڈیٹا ہے WHO کے مطابق 2024 کے اینڈ پر جب ورلڈ ایڈز ڈے 1 دسمبر کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے پوری دنیا میں, تو جب اس کے ٹائم پہ جو ہے رپورٹس یا وہ ڈیٹا اینڈ فگر اینڈ فیکٹس شیئر ہوتے ہیں, تو اس کے مطابق WHO کی رپورٹ ہے, اس کے مطابق پچھلے سال میں 2024 میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں راؤنڈ اباؤٹ 3,30,000 کے قریب ہمارے پاکستان میں پیشنٹ موجود تھے, جبکہ 2025 کے اگر اس ڈیٹا پہ دیکھیں تو پھر ابھی 4 لاکھ کے قریب ایسٹیمیٹڈ جو پیشنٹ ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں. لیکن ان میں سے جو پاکستان میں اوور آل اگر ہم بات کریں تو یہ کوئی 84,421 جو پیشنٹ ہیں وہ رجسٹر ہیں, جن کو اپنا سٹیٹس پتا ہے کہ ہم لوگ HIV کے ساتھ ہیں, جنہوں نے اپنا ٹیسٹ کروائے ہوئے ہیں اور اس سٹیٹس کے ساتھ ہیں, جبکہ 60,000 کوئی سم تھنگ جو ہے 700 کوئی راؤنڈ باؤٹ فگر جو ہے وہ جو ٹریٹمنٹ کے اوپر ہے. یہ اوور آل پورے پاکستان کی جو بالکل یہ صورتحال پورے پاکستان کے ابھی اس وقت ہے. اگر ہم گورنمنٹ کی بات کریں تو گورنمنٹ نے جو ہے وہ پورے پاکستان میں کوئی 98 ART سینٹرز ہیں جو ڈفرینٹ صوبوں کے اندر جو ہے وہ اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے علاج کر رہے ہیں, اور یہاں پہ ان کو ART سینٹرز پہ جو ان کو اینٹی ریٹرو تھراپیز ہیں وہ کروائی جاتی ہیں, اور ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ دیا جاتا ہے تاکہ ان کا وائرل لوڈ جو ہے سپریس ہو اور اس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ نہ ہو. اگر ہم موڈ آف ٹرانسمیشن کی بات کرتے ہیں تو موڈ آف ٹرانسمیشن جسٹ ناٹ اونلی ون, ایک نہیں ہے, اس پہ ہمیں وہ جو ہے بہت زیادہ لینا چاہیے. اس کی موڈ آف ٹرانسمیشن بہت زیادہ ہیں. وہ ایک تو تھرو آف بلڈ ہے, اور اس میں جو کیونکہ یہ بلڈ بورن ڈیزیز ہے تو تھرو بلڈ جو ہے جو اس کا سیپریٹ ہے اس میں انسٹرومنٹ اگر سٹرلائز نہیں ہے پراپر تو بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح بہت سارے وہ سرنجز کا استعمال ہے, اگر ری یوز ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہے. اسی طرح سے یہ جو جتنا بھی ناک کان چدواتے ہیں یا انسٹرومنٹ اس طرح کے جو اپلائی دوبارہ ہوتے ہیں اور اسکن کے ساتھ اگر انفیکشن کے ساتھ وہ دوسرے کو وہ کیری کر لیتے ہیں اور وہ پھر وہ دوسرے تک اپلائی ہوتے ہیں تو وہ ایک موڈ آف ٹرانسمیشن ہے. ڈینٹل ڈاکٹرز کے پاس بھی اگر آپ وہ دیکھتے ہیں تو ان کے بھی انسٹرومنٹ جو ہے وہ سٹرلائز ہونا بہت ضروری ہے, سرجیکل انسٹرومنٹس کو سٹرلائز ہونا ضروری ہے, سٹرلائز ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ تمام جو ہے اسی طرح بیوٹیشنز ہیں ان کے بہت سارے جو ہے انسٹرومنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایک سے دوسرے کو ریسورس بن سکتے ہیں ٹرانسفر کا. تو یہ تمام جو چیزیں یہ تو تھرو آف بلڈ ہے. سیکنڈ جو ہے وہ مدر ٹو چائلڈ بھی ہے, اور اگر متاثرہ ماں ہے تو اس سے پیدا ہونے والے بچے میں بھی یہ مرض ٹرانسفر ہو سکتا ہے. اور تھرڈ ون جو ہے یہ تھرو سیکجول یہ ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے, STDs کو کہتے ہیں. جی تو یہ جنسی امراض بھی ہے. تو اس میں جنسی امراض صرف یہی نہیں ہے, جنسی امراض تو ہیپاٹائٹس بھی ہے,
جنسی امراض تو اور بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ HIV بھی ایک ایسا مرض ہے جو اگر ایک پارٹنر کو ہے تو اس سے دوسرے کو اگر وہ انسیف پریکٹسز ہو رہی ہیں تو وہ موڈ آف ٹرانسمیشن جو ہے وہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سے دوسرے میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے. سو ریزن جو ہے وہ ایک نہیں ہے، ریزن تو موڈ آف ٹرانسمیشن تو ڈاکٹر صاحبہ بچوں کے حوالے سے آپ نے کیا ریزن دیکھی؟ جو ماؤں کو تھا وہی آگے سے بچوں میں ٹرانسفر ہوا ہے یا کوئی موڈ آف ٹرانسفر ڈفرینٹ تھا؟ اس میں جو ہے نا یہ ہے کہ زیادہ تر تو جو ابھی ڈیٹا آ رہا ہے سامنے جو تونسا کی جو اگر سچویشن کوئی اوپر اگر ہم بات کریں سب سے زیادہ رپورٹ ہوئے کیسز، تو اگر آپ تونسا کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ 331 جو پیشنٹ ہے وہ بچوں میں یہ جو مرض ہے وہ موجود ہے. تو اب یہ جو فگرز ہیں یہ مطلب اس کے پیچھے کی جو کہانی ہے اس میں بہت سارے جو ہے نظر آتے ہیں، کہیں گیپس ہیں، کہیں اس طرح سے جیسے، اور اگر مدرز کی کس طرح سے ماں سے بچے میں ہوتا ہے اگر اس کو آپ دیکھتے ہیں تو جو ڈیلیوری کے ٹائم پہ اگر ان کو پوری طرح سے وہ پراپرلی، کیونکہ یہ جب ان کی ڈیلیوری ہو رہی ہوتی ہے تو تب جب کارڈ کو وہ کیا جاتا ہے یا کچھ اس طرح سے، یا وہ بریسٹ فیڈنگ پہ بیبی ہوتا ہے تو اس دوران بھی اس کو ہو سکتا ہے. اور اگر ڈیلیوری پروسیجر جو ہے اس کو سیف ڈیلیوری نہیں ہے تو وہاں پہ بھی ہائیجین کا آپ نے خیال نہیں رکھا ہوا تو وہ اس سے پھر وہ بچوں میں بھی وہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے. تو بہت وجوہات آج سامنے آئی ہیں، ادروائز تو ہمیں ایک دو وجوہات پتہ تھی بھئی ایسے ہوتا ہے، لیکن آپ نے بڑا الیبریٹ کر کے بتایا کہ کن کن وجہ سے جو ہے HIV پازیٹیو جو ہے وہ ہو رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، تشخیص ہوگی HIV پازیٹیو ہے، اب کون سا علاج کرایا جائے؟ ہاں، اس کے لیے جو ہے گورنمنٹ نے کچھ اقدامات کر رکھے ہیں جس میں ہمارے ہاں پاکستان میں گلوبل فنڈ کی فنڈنگ بھی آ رہی ہے جس کے تحت جو ہے وہ UNDP ہے اور ڈفرینٹ طرح کے جو لوگ ہیں وہ ڈونرز کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں اور ہماری گورنمنٹ اس میں ٹریٹمنٹ ان کے پاس آ رہی ہے باہر سے. اب یہ جو ان کے ساتھ جو کس طرح سے کیا جائے، سب سے پہلے تو CBO NGOs جو ہے اس پنجاب کے اندر یا پورے پاکستان کے اندر جہاں پہ وہ گلوبل فنڈ کی فنڈنگ سے کام کر رہے ہیں وہاں پہ ان کو یہ دیے گئے ہیں، کچھ ٹارگٹس اسائن کیے گئے ہیں کہ اپنی کمیونٹی ڈفرینٹ کی پاپولیشن کے لیے کام کرنا ہے. اس میں ہماری آرگنائزیشن بھی اس طرح سے لوگوں کو ان کی پاپولیشن کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں سب سے پہلے، پھر ان تک ایکسیس کرتے ہیں، پھر ان کی ڈائگنوسٹک ہوتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے. ہمارے پاس سائیکولوجسٹ موجود ہیں، ہمارے پاس MBBS ڈاکٹرز موجود ہیں، ہمارے پاس آؤٹریچ ٹیم موجود ہوتی ہے. تو یہ جا کے ان کو جب آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں پھر ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کو پرسیو کرتے ہیں، اور جب ان کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے پھر ان کا اسٹیٹس سامنے آتا ہے. اگر وہ پازیٹیو، اگر نیگیٹو ہے تو ان کو پریکاشن جو ہے وہ مہیا کی جاتی ہیں. ان کو معلومات کے ساتھ ساتھ وہ سارے تمام وہ پریکاشنری میئر دیے جاتے ہیں جن سے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، سیف کر سکتے ہیں. آج کل تو پریپ کی بھی میڈیسن جو ہے وہ موجود ہے، گورنمنٹ کے ART سینٹرز کے اوپر وہ موجود ہے جہاں پہ ان کو اگر وہ دی جاتی ہے تو وہ اگر وہ اپنی ایکسپوجر کرتے ہیں تو اس سے پہلے اگر وہ یوز کرتے ہیں تو وہ اس سے سیف ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر کلثوم، ہم بات کریں گے، ہمیں چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم سوشل سٹگماز کے حوالے سے بات کریں گے جو کہ HIV پازیٹیو لوگوں کے لیے کیے جاتے ہیں اور بولے جاتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ویورز. ہم ایڈز کے اوپر آج بات کر رہے ہیں. بہت کامنلی ہیلتھ ایشو جو ہے اب ہو گیا ہے کیونکہ پنجاب میں جو ہے سب سے زیادہ کیسز جو رپورٹ ہوئے ہیں اس کی تشخیص کے حوالے سے، علامات کے حوالے سے، اور ایسے مریضوں کو کس طریقے سے اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اور یہ ہمارا جو سوشل سٹگما ہے ہم اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں. ڈاکٹر کلثوم ہماری رہنمائی فرمانی. ڈاکٹر کلثوم، یہ تو بات کر لی نا ہم نے کہ ہمارے مرد حضرات یا خواتین کو ایڈز ہے، بچوں کو ایڈز ہے، اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسجینڈر کمیونٹی جن کی بھی فیکٹس اینڈ فگر سامنے آ رہے ہیں ان کے حوالے سے بتائیں آپ. جس میں جو ہے وہ IBBS ہوتا ہے ہمارے ہاں 5 سال کے بعد جو ہے اس کو کیا جاتا ہے، اور اس کے ڈیٹے کے مطابق جو ہے ہمارے پاکستان میں ڈفرینٹ جو کی پاپولیشنز ہیں جن کے اندر جو ایج پہ زیادہ کھڑے ہیں، جو رسکی بیہیویئر کے ساتھ ہیں، ان لوگوں کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ کی پاپولیشن ہے.
تو اس میں اگر ہم اوور آل پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں جو ہے اپروکسیمیٹلی جو ہے وہ اراؤنڈ اباؤٹ 69% جو ہے وہ میل کے اندر، جن میں آئی ڈی یو بھی شامل ہیں، جن میں تمام میل کو اگر اس میں آپ شامل کریں تو اتنا پرسنٹیج جو ہے وہ میل کے اندر ہے، اور 21% جو ہے وہ فیمیل کے اندر موجود ہے، جن میں ڈفرینٹ کیٹیگریز کی وہ گروپس بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں جو رسکی بیہیویئر کے ساتھ ہیں، اور 3% جو ہے وہ بچوں کے اندر یہ موجود ہے۔ یہ ہمارے پورے پاکستان میں جو میل فیمیل اور بچوں کی جو سچویشن ہے اس کے حوالے سے یہ پرسنٹیج ہے کہ ان کے اندر جو پریولنس ہے HIV کا وہ کتنا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں کی پاپولیشن کے اندر تو کی پاپولیشن کے اندر جو ٹی جیز ہیں، آئی ڈی یوز ہیں، سب سے زیادہ وہ رسک کے اوپر ہیں، ان کے اندر سب سے زیادہ پریولنس موجود ہے۔ ان میں راؤنڈ اباؤٹ کوئی 38.4 جو ہے 38.4% جو ہے وہ یہ پریولنس موجود ہے آئی ڈی یو کے اندر، سب سے زیادہ ان کے اندر موجود ہے، اور اس سے زیادہ پھیلاؤ جو ظاہر ہے وہ ہو رہا ہے، اور یہ ایک پاکستان میں بہت زیادہ ایک صورتحال بگڑ رہی ہے۔ اور ٹی جی کے اندر جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں، ٹی جی کے اندر جو ہے ان کی جو پریولنس ہے وہ ابھی جو کرنٹلی جو سچویشن ڈائگنوز کیا گیا ہے ان لوگوں کو، تو اس کے اندر جو ہے ان کی 7.1 to 7.5 تک جو ہے وہ MSM کے اندر ہے، اور ٹرانسجنڈر کے اندر 5.5% ہے، ٹرانسجنڈر میں 5.5% جو ہے وہ اس وقت ایڈز HIV پازیٹیو ہے، اور FSW کے اندر جو ہے 3.5% کے قریب جو ہے وہ پریولنس موجود ہے۔ اچھا، مریض ہمارے گھر میں HIV کا ہے تو کانٹیکٹ کرنا چاہیے، پاس جانا چاہیے یا دور رہنا چاہیے؟ کانٹیجیس ڈیزیز ہے، پھیلتی ہے؟ نہیں، اس طرح سے نہیں ہے۔ آپ اس کے ساتھ کوئی ایسا، ہم مرض سے تو نفرت کر سکتے ہیں، مریض سے نفرت نہیں کرتے، ہمارا میسج بھی تمام لوگوں کو یہی ہوتا ہے۔ تو یہ چونکہ اپرچونسٹک انفیکشن نہیں ہے، اس لیے یہ عام وہ اس کا جو جراثیم ہے وہ ایک دوسرے سے ملنے سے، ایک ساتھ کھانا کھانے سے، اکٹھے ساتھ رہنے سے، ایک دوسرے کے کپڑے یوز کرنے سے، یا اکٹھے آپ ایک ہی جگہ پہ بیٹھتے ہیں تو یہ اس طرح سے گلے ملنے سے، ہاتھ ملانے سے، ایک ہی ٹوائلٹ یوز کرنے سے نہیں ہوگا۔ جبکہ اس کا جو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ بلڈ بورن ڈیزیز ہے، تو اگر کوئی سیگیلی کانٹیکٹ ود انسیف سیکس ود دا پازیٹیو پرسن اگر کرتا ہے تو اس کا جو ہے وہ چانس ہے کہ ان کو وہ ٹرانسفر ہو جائے۔ اسی طرح سے اگر کوئی ایسے جو انسٹرومنٹ یوز ہو رہے ہیں جو ایک پیشنٹ کے اوپر یوز ہوئے ہیں اور وہ دوسرے کے اوپر بھی وہی اپلائی ہو رہے ہیں، سٹرلائز نہ ہو، سٹرلائز نہیں ہے، پراپر سٹرلائزیشن کے ساتھ نہیں ہے، تو چانس بڑھ رہے ہیں۔ اور مدر ٹو چائلڈ میں نے تیسرا موڈ آف ٹرانسمیشن شیئر کیا تھا کہ اس طرح سے علامات کیا آتی ہیں، سمپٹمز کیا آتے ہیں؟ کسی کو اگر ایڈز ہو جائے تو کیسا لگنا شروع ہو جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو جو اس کی آپ کو عام بھی بندہ جو اس کو پہچان کرے گا وہ اس میں یہ ہے کہ وزن بہت تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ HIV بیسیکلی ہیومن ایمانو ڈیفیشنسی وائرس ہے۔ یہ ہمارے قوت مدافعت کو کم کرنے والا وائرس ہے۔ جب باڈی میں داخل ہوتا ہے تو ہماری امیون سسٹم کو جا کے ڈیمیج کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر جب ہماری امیونٹی کم ہوتی ہے تو اس میں پھر جو ہے وہ جسم جب کمزور ہوتا ہے تو پھر بہت ساری بیماریاں اس کمزور جسم کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں۔ اب جب اتنا زیادہ اس کو موقع ملتا ہے بہت ساری بیماریوں کو جسم میں جمع ہونے کا تو وہ ایک سینڈروم بن جاتا ہے۔ تو ڈیو ٹو دا لو امیونٹی ان کے اندر جو بیماریوں کا مجموعہ جمع ہو جاتا ہے تو اس پیشنٹ کو پھر ہم HIV سے وہ ایڈز کے پیشنٹ میں وہ منتقل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک تو یہ دوسرا یہ ہے کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ شروع میں تو اتنا نہیں پتا چل، کیونکہ ونڈو پیریڈ چل رہا ہوتا ہے، بعض اوقات جب ان کو وہ ڈائگنوز بھی کیا جاتا ہے تو somehow نہیں بھی اس میں آتا، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ 3 ماہ کے بعد لازمی اپنا ٹیسٹ کروا لیں ایسے لوگ جن کا رسکی بیہیویئر ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اگر یہ مرض موجود ہے ان کے جسم میں تو اس کو ڈائگنوز ٹائملی کیا جا سکے۔ اور دوسرا یہ کہ جسم پر جو ہے وہ کوئی سرخ رنگ کے داغ بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں، دھبے بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس سے بھی جو آپ بہت زیادہ بخار رہنا شروع ہو سکتا ہے، آپ کا پیٹ خراب رہنا شروع ہو سکتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ جو بھی پھر اپرچونسٹک انفیکشنز ہوں گی وہ بھی اس کمزور جسم کے اوپر اٹیک کریں گے، اور بہت ساری بیماریاں اس جسم میں آ سکتی ہیں۔ تو
تو سب سے زیادہ جو ہے جب آپ دیکھیں کہ وزن کم ہو رہا ہے اور بہت زیادہ مریض جو ہے وہ بہت زیادہ فینٹ اور ظاہر ہے اس میں بہت ساری کمی ہونا شروع ہو گئی ہے, خون کی کمی بھی ہونا شروع ہو گئی ہے, تو وہ مریض جو آٹومیٹکلی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے. اور کوئی بھی دوائی کھانے سے مریض پھر وہ ٹھیک نہیں ہوتا, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اگر نہیں ٹھیک ہو رہا تو اس کو فوری طور پر جو ہے وہ ٹیسٹنگ کی طرف لے جایا جائے تاکہ HIV کے بارے میں جو ہے وہ معلومات مل سکے کہ ان کے اندر یہ موجود ہے تو اسے ٹائملی کیا جائے. اب جب ARV جو سٹارٹ کروائی جاتی ہے اینٹی ریٹرووائرل جو تھراپی ہے, اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ باڈی کے اندر جا کے ہماری امیون سسٹم کو بوسٹ اپ کرتی ہے, اس وائرس کو کنٹرول کرتی ہے, قابو کرتی ہے, جو کہ ہمارے باقی آرگن کے اندر جو ہے ہماری امیونٹی کو جو متاثر کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آہستہ آہستہ جو بہت سارے ایسے پیشنٹ ہیں پاکستان میں جو کہ اس مرض کے ساتھ سروائیو کر رہے ہیں, لیکن بہت سالوں سے ماشاءاللہ بڑی اچھی اور ہیلدی لائف گزار رہے ہیں اور بہت سٹیبل بھی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر کلثوم اختر ہمارے ساتھ موجود تھی. بڑا اچھا انہوں نے بتایا ہے کہ مرض سے نفرت کریں, مریض سے نفرت نہ کریں, اور یہی ہمارا آج کا پیغام ہے. ایڈز کے حوالے سے چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جس کو ہم ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. ہر گھر کا ایشو بنا ہوا ہے, بتی نہیں آ رہی, لائٹ نہیں آ رہی, کیا کریں جی. اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طریقے سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, اور پاور کرائسز ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. ہماری انڈسٹریز افیکٹ ہو رہی ہیں, ہمارا کامن افیکٹ ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہے اس کے اثرات بھی جو ہے آہستہ آہستہ مرتب ہو گئے. مگر سولوشن کیا ہے؟ کیا حکومت نے یا جو ہمارے تھنک ٹینکس ہیں انہوں نے کوئی سولوشن نکالا ہے؟ پہلے تو سولر کے چرچے ہوئے تھے, جی سولر آئے گا تو ہم بہت سا کچھ بچا لیں گے. جب لوگوں نے سولر لگائے تو اس کے بعد نیٹ میٹرنگ ہو گئی. اب لوگ جو ہیں اب کس طرف جائیں, کس سمت جائیں, کیا کریں؟ یا ہر گھر کی پریشانی, کیونکہ بل جو ہے وہ کم نہیں آنے والے, بل لاکھوں میں ہی آئیں گے. ایک AC کے ساتھ بھی لاکھوں روپے کا بل ہے. تو ہم نے سوچا کہ آج ہم آپ لوگوں کے جو ایشو کو آج ہم اپنے شو کا حصہ بنائیں, انرجی کرائسس کے اوپر بات کریں. دنیا میں پوری دنیا جو ہے اس انرجی کرائسس کے لپیٹ میں آ گیا ہے, اور وہ تمام ملک جو کہ چھوٹے ملک تصور کیے جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو ہے بدحالی کا شکار وہی ملک ہو رہے ہیں. ہم آج اس پہ بات کریں گے انرجی کرائسس کے حوالے سے, اور ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر صغیر عباس نے, گرین انرجی ایکسپرٹ ہیں. کون سی انرجی لے کر آ رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ. اچھا, ان کرائسس اسٹڈیز کرنے پہلے اگر ہم تھوڑا ہسٹری دیکھیں 16th سینچری سے آنورڈ, پہلے جب یہ ووڈ سے ہم کول سے آئل کی طرف, اینڈ دین ناؤ اف یو ٹاک اباؤٹ دا رینیویبلس, تو ڈفرینٹ سینچریز میں کرائسس رہی ہیں, بٹ نیڈ بیسڈ اس کے سولوشنس بھی دیکھے گئے. اٹ ٹک ٹائم آف کورس. یورپ میں ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے ووڈ شارٹیجز ہوئی تھیں. دین آئل کی جب انٹروڈیوس ہوا تھا اس کی سپلائی, اینڈ سپلائی کے بعد بھی اس کے جو کچھ کرائسز ہیں لائک 1973 میں, اس کے بعد 1979 میں, یا کووڈ کے ٹائم پہ دیکھیں, ریسنٹ وار کا دیکھ لیں امپیکٹ, جو ڈپینڈنس تھے لوگ آئل اور اس پہ, گیس پہ, کتنے زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں. سو فرسٹ تھنگ از کرائسس, ضرورت ہوتی ہے, کرائسس بھی آتے ہیں اور اس کا سولوشن بھی دیکھا جاتا ہے. اینڈ وی ہیو سین دیز تھنگس. کرنٹلی سولر کی ہم بات کر رہے ہیں یا EVs کی بات کر رہے ہیں. دیر واز اے ٹائم جب لوگ سولر کے بارے میں شاید سوچتے ہوں گے کہ اس کو 20 سال 30 سال لگیں گے, اینڈ واقعی ایسا ہوگا, بٹ وی کین سی دیٹ. ناؤ دا تھنگ از, آیا اس نے کوئی سولوشن دیے ہے یا ٹوٹلی اس نے کرائسس کریٹ کیے ہے؟ فرسٹ تھنگ از ڈیفینیٹلی ہم سوئچ کر رہے ہیں. ایک اچھی بات ہے کہ ہم آئل اینڈ گیس پہ جو ہماری ڈپینڈنس ہے, کنٹریز لائک پاکستان تو بہت زیادہ, لاکھوں اربوں روپے جو ہیں ہم یہ گیس اور پیٹرول پہ خرچتے تھے, اب ہم کیا کریں گے؟ سو اس کا سولوشن کیا ہے کہ ہم وی کانٹ اسکپ آل دا کرائسس کوئکلی, اٹ ٹیکس ٹائم. ڈیولپڈ کنٹریز کو بھی ٹائم لگتا ہے, پاکستان کو بھی لگے گا. سو اس کا سولوشن سرٹنلی دیر آر مینی تھنگس. ایک بیسٹ آپشن یہ کہ ہم آف کورس آپٹیمائزیشن ہے, ہماری پالیسیز ہیں, گڈ گورننس ہے, گورنمنٹ کی طرف سے سبسڈیز ہیں, سپورٹ ہے, وہ چیزیں ہیں. سیکنڈلی یہ کہ ہمارے پاس کچھ ایسے سولوشن جو ان اینی کیس, لیٹ سے سولر کا پرابلم ہے ہمارے پاس, یا EVs کا پرابلم ہے, سو وٹ کوڈ بی دا ادر پاسبل آپشن.
हमारा ख्याल है कि इन फ्यूचर ग्रीन हाइड्रोजन could be a real solver for this thing. ग्रीन हाइड्रोजन, Yeah. ओके, Yeah, so इस वक्त फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जनरली दे आर यूजिंग ग्रे अमोनिया, क्योंकि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में अमोनिया यूज़ हो रहा है, so उसमें हाइड्रोजन यूज़ होता है, बट द सोर्स इज मीथेन नेचुरल गैस, अगेन पोल्यूशन काज कर सकते हैं. बट इफ़ यू टॉक अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन, वाटर स्प्लिटिंग से पानी हमारे पास हर जगह वाफिकदार में मौजूद है. थ्रू वाटर स्प्लिटिंग वी कैन प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड दिस हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज़ हो सकेगा. द बेस्ट थिंग ये कि ये एक ज़ीरो इमिशन फ्यूल है. प्रोडक्शन फ्रॉम वाटर एंड आफ्टर बर्निंग इट अगेन प्रोड्यूसेस वाटर, ऑक्सीजन के साथ जब भी मिलते. सो टोयोटा मिराई कार उन्होंने इंट्रोड्यूस की है, एंड बिग कंपनीज दे आर वर्किंग ऑन हाइड्रोजन प्रोडक्शन. एंड अगेन ये कि अच्छा, पाकिस्तान में तो ये कहा जा रहा है कि कुछ अरसे के बाद पानी की भी किल्लत होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वी डोंट हैव डैम्स. आपको पता ही है कि डैम्स का कितना बड़ा मसला है. तो आप कह रहे हैं कि ये जो प्रोडक्शन, ये जो हम ग्रीन एनर्जी बनाएंगे, ये पानी से बनाएंगे, तो पानी की तो जंग आपको पता ही है, जगह जगह जंग ही पानी के ऊपर हो रही है. अच्छा, ये बेसिकली हम इसको केमिस्ट्री की ज़ुबान में एक जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कहते हैं, ये बेसिकली में कहते हैं कि इसमें जब हम कोई कैटलिस्ट कोई चीज़ यूज़ करते हैं वो रिसाइकलेबल है, रीयूजेबल है प्रोडक्शन उसकी. सो द थिंग इज़ पानी की हम जब बात करें, पानी की कमी नहीं है, पानी को मैनेज करने की ज़रूरत है. लाइक हमें रिवर्स हमारे ओवर फ्लडेड होते हैं, जब हमें इंडिया से प्रॉब्लम्स हैं, दीगर कंट्रीज से. सो हमारे यहाँ फ्लड आ जाता है. What we have to see, yeah, we have to like इसमें हमें Recycle the water? No, it's just like we are using some catalyst to produce an electricity, certainly to split water actually. उसको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में स्प्लिट करते हैं, एंड जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है फ्रॉम, बिकॉज वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो ये जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें ये प्रोड्यूस होने के बाद जब हम इसको यूज़ करेंगे अगेन फॉर बर्निंग, फॉर बीइंग यूटिलाइज्ड, ये ऑक्सीजन यूज़ करेगा. और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कम्बिनेशन से अगेन एक तो हमारा वो जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज वो चलती हैं, उनका इंजन चलता है, मोटर्स चलती हैं, बट बर्निंग के बाद अगेन ये वाटर एटमॉस्फेयर में वाटर जाएगा. इट इज़ कॉल्ड अ ज़ीरो इमिशन फ्यूल. सो हम वाटर से ही हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे, और यूज़ होने के बाद अगेन एटमॉस्फेयर में जस्ट वाटर ही इमिट होता है, नो पोल्यूशन, इट्स अ ज़ीरो इमिशन गैस. So the thing ये is, जो मंसूबा बता रहे हैं, ये कितने सालों का मंसूबा है, ये कैसे स्टार्ट होगा? देखिए हमारे पास इस वक्त अगर हम देखें, पहले तो हम देखें कि दुनिया कितना ज़्यादा फोकस कर रही है इस चीज़ पे. हमारे क्लोज फ्रेंड्स, ब्रदरल कंट्रीज, सऊदी अरेबिया ने नियोम, उनका कोई $8 बिलियन का प्रोजेक्ट ग्रीन हाइड्रोजन का, वो उनका उसमें शामिल है नियोम के प्रोजेक्ट में. चाइना में चिफिंग के नाम से उनका हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट है. शंघाई में हाइड्रोजन वैली एस्टेब्लिश की गई है, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है. सर्टेनली USA and countries like Germany and other countries, they are focusing on that. Even Australia is trying to become an exporter of the green hydrogen in future. So अगर हम देखें, एक तो पोटेंशियल है, that's why ये कंट्रीज़ इस तरफ फोकस कर रही हैं, एक चीज़. दूसरा ये कि अगर हम देखें हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन, वो वेरी इंपॉर्टेंट है. नाउ अगर इफ़ वी टॉक अबाउट दिस टू कंट्रीज, लाइक सऊदी अरेबिया की बात करें, ऑयल एंड गैस ये एनरिच होने के बावजूद वो हाइड्रोजन पे फोकस कर रहे हैं. इट मीन्स दे आर सीइंग अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इनटू दैट, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग ये कि हमारी जो अगर हम लोकेशन देखें, लेट्स इफ यू टॉक अबाउट बलोचिस्तान, इफ यू टॉक अबाउट सिंध, हमारे पास यहाँ पे सोलर के हवाले से डेफिनेटली सनलाइट और ये पोटेंशियल है, विंड एनर्जी के हवाले से पोटेंशियल है. बलोचिस्तान के एरिया में जाके जो है एनर्जी पावर के हवाले से काम करेंगे आप लोग? It has a lot of potential, certainly. Okay. Certainly. So the first thing is like हम ग्वादर, आप हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते उसकी importance को. Geographical location is very important factor over here, and as I mentioned, हमारे पास ये area, sunlight and बाकी चीज़ें very important things हैं. For hydrogen, क्योंकि electrolysis process इसके लिए हमें electricity चाहिए. We have to connect the things. फर्स्ट थिंग मसलन हम सोलर और विंड एनर्जी को उसमें रिफॉर्म्स लाएं अप टू आवर लेवल बेस्ट, फर्स्ट थिंग, और उसको फिर हम कनेक्ट करें फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन, क्योंकि इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं. तो अगर ये पाकिस्तान में एनर्जी आ जाती है तो इसकी कैसे इसकी कॉस्ट होगी, कैसे लोगों के घरों में रसाई होगी, कैसे इसके क्या मीटर्स लगेंगे, या कैसे इसकी मीटरिंग होगी, या इसके पोल्स लगेंगे? What will be the procedure? अच्छा, इसको हम ना इनिशियली जो यूजर्स हैं उनको 2 कैटेगरीज में स्प्लिट कर सकते हैं. फर्स्ट टाइप ऑफ जो यूजर जो फर्स्ट हैंड है वो इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्री है, मे बी हम स्टील प्रोडक्शन पे अगेन हम काम करना शुरू करते हैं,
फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है जो करंटली यूज़ कर रही है। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में इसको इस वक्त वो ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं क्योंकि वो मीथेन से हाइड्रोजन Extract करते हैं। ठीक है। सो बट ये कि ग्रीन हाइड्रोजन का भी इस्तेमाल वहाँ पे शुरू हो गया वर्ल्ड वाइड के। सो फर्स्ट थिंग है जो मेन इनके यूज़र होंगे वो इंडस्ट्रीज़ होंगी, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक्स हैं, ट्रेन्स हैं, जो हैवी इंडस्ट्री है पर्टिकुलरली वहाँ पर इसका इस्तेमाल ज़्यादा होगा। एंड देन ग्रेजुअली इट कुड बी शिफ्टेड टू द लाइक एंड जो हम बात कर रहे हैं हम ट्रांसपोर्ट में स्मॉल कार्स हैं कॉमन यूज़ के लिए। या हमारे इस वक्त देखें इंडस्ट्रियल जो क्राइसिस है उसमें एक एनर्जी क्राइसिस का डायरेक्ट इम्पैक्ट है। सो अगर हम इसको एनर्जी को थ्रू दिस पे सॉल्व कर लेते हैं, हमारी इंडस्ट्रीज बेटर रन करती हैं, अल्टीमेटली हम फिर इसको स्विच कर सकते हैं कि हम जैसे मैंने बताया कि टोयोटा के मिराई कार एक एग्जांपल है, although it's operated in some specific cities of different countries, developed countries में, but certainly इस वक्त तकरीबन worldwide 1000 stations, fuel station, hydrogen fuel stations operating हैं in developed countries में। प्रोडक्शन की हम बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन प्राइस क्या आएगी, मतलब कि जैसे आप कह रहे हैं ना वो कार अवेलेबल है जो कुछ डेवलपिंग कंट्रीज में चल रही है, तो उनके अपने फ्यूल स्टेशंस होंगे, तो वो कैसे रिफ्यूल होता है और कितने पैसे लगते हैं? अच्छा, इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें भी रिफ्यूलिंग बड़ा फास्ट प्रोसेस है, ठीक है, अनलाइक ईवी जिसमें हमें चार्जिंग के लिए हमें काफ़ी टाइम चाहिए होता है, बैटरीज यूज़ होनी, हैवी बैटरीज हैं, बैटरीज के सर्टेनली कुछ ड्रॉबैक्स मसलन उनमें एक्सप्लोजन ऐसा वो फैक्टर्स अलग हैं। इसमें यह कि इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली कोई 200 सेंट्स पर केजी, 300 सेंट्स पर केजी प्रोडक्शन कास्ट इस पे जो हमें अप्लाई सेंट्स, या सेंट्स, दैट्स वेरी मिनिमल, या सो बट द थिंग इज लाइक इफ सर्टेनली ये जितना ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन एंड ये चीज़ें ऑप्टिमाइज होती हैं, इसकी प्रोडक्शन कास्ट मज़ीद कम हो जाती है। अल्टीमेटली फिर जो एंड यूज़र है कार्स हैं, बाकी जो हम बात कर रहे हैं इवन में भी at home so we could use it, certainly it might take important factor ये very important factor ये क्योंकि हमारे पास अभी इस वक्त जो recent वार का हम क्राइसिस देखें कितना बड़ा उसने इम्पैक्ट डाला है वर्ल्ड इकोनॉमी पे। So we have to definitely think about something else. Yeah, something else. Like World War III, तो हमारे पास कोई solution हो, हमारे पास कुछ ऐसा solution हो कि let's say हम oil and gas and even हमें solar और wind पे जस्ट इस पे हम रह जाती हैं, so इससे next क्या होगा 15-20 साल बाद अगर हम इनकी सप्लाई का इनके प्रॉब्लम है तो इससे नेक्स्ट पर्सन क्या सोल्यूशन होगा। अल्टीमेटली वाटर ऐसा सोर्स है फॉर एवर इवन इन सीज, हम इवन सलाइन वाटर हो हम उसको प्योरीफाई करके सर्टेनली उससे हाइड्रोजन प्रोडक्शन हो रही है कर सकती हैं। अल्टीमेटली ऐसा सोर्स है जो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहेगा। द थिंग इज़ हमने इसको कनेक्ट करना है विद सोलर एंड विंड एनर्जी, उसको ऑप्टिमाइज़ करने एंड इसको हाइड्रोजन प्रोडक्शन को जिसका दर सके कास्ट इफेक्टिव बनाने। हमारी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, हमारे स्टील इंडस्ट्री, अदर जो मैंने बताया हैवी इंडस्ट्री जितनी भी है वो इससे लिंक होंगी। जोग्राफिकली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये कि पाकिस्तान के लिए इफ़ यू टॉक अबाउट ग्वादर इवन यूरोप के, क्योंकि इफ़ यू कंपेयर कंट्रीज़ यूरोप में ये कि उनके सर्टेनली लॉज हैं अबाउट क्लाइमेट थिंग्स, सो दैट्स व्हाई दे आर इंपोर्टिंग। इवन यूक्रेन रशिया वार का आपने सुना होगा बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है जर्मनी पे एंड अदर सम अदर कंट्रीज़ पे बिकॉज दे आर इंपोर्टिंग गैस एंड लाइक ऑयल ओवर देयर एंड बट अगर हम यहाँ पर हम हाइड्रोजन प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, और हम वी कुड बी हब फॉर एशिया एंड यूरोप, हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इनको, हमारी प्रोडक्शन यहाँ हो तो वी कुड सप्लाई देम। हमें प्रोडक्शन सस्ती पड़ेगी इधर? प्रोडक्शन इट डिपेंड्स, इनिशियली इट्स नॉट चीपर थिंग सर्टेनली, बट हमारे पास एज आई मैंशन हमारे पास एक बहुत पॉजिटिव चीज़ सनलाइट, विंड एनर्जी का पोटेंशियल है, सोलर एनर्जी का पोटेंशियल है, हम उसको कनेक्ट करेंगे विद हाइड्रोजन प्रोडक्शन। अच्छा डॉक्टर सगीर, ये आप जो पूरा आपने एक्सप्लेन किया है द प्रोसेस, द ऑनगोइंग टर्मोइल, द ग्लोबल मार्केट एंड यू नो, इसको कितने साल लग सकते हैं? ये एक थॉट तो आ गया है, यू बीन वर्किंग, इस पे काम हो रहा है, साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, मगर होता है ना कि ओके लाइक नेक्स्ट 15 years वी विल बी प्रोवाइडिंग यू दिस, या इन नेक्स्ट 20 years पाकिस्तान विल एक्सपीरियंस यू नो own energy, does not need to catch up energy from anywhere. तो आपको क्या लगता है? Normally कि एक 1 to 2 decades किसी भी country में 2 decades 1 to 2 decades for एक normal process है। हाँ, we could accelerate it. अब depends, जब गवादर नहीं था बहुत सी चीज़ें लोग सोचते होंगे यहाँ पे शायद नहीं है, but they were just theory.
now we can see और अगर हम things are जल्द से जल्द implementing. इसको करें तो कितना टाइम लग सकता है? So it depends. I think one that ये कि हम कितना जल्दी कर 10 सकते हैं. सालों में हम कर लेंगे और आपको सिर्फ पानी चाहिए इसके लिए. 10 से one decade a bit more, but depends कि हमारी policies कैसे इससे लिंक होती हैं. तो गवर्नमेंट के साथ कोई आप लोगों के कोई बातचीत चल रही है, सिलसिला चल रहा है? देखें, इसमें ना एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अवेयरनेस इसमें इसकी तरफ बढ़ रही है एंड मोटिवेशन भी है एंड गवर्नमेंट्स आर लाइक पेइंग मच अटेंशन टू दिस. बट द थिंग इज गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को, हाइड्रोजन प्रोडक्शन को कितना सीरियसली लेती है, दैट्स अनदर थिंग. डेफिनेटली That's very important to know. Thank you so much, Dr. Saghir Abbas was with us. Viewers, आपने देखा कि पाकिस्तानियों की जो मुश्किल है वो कैसे उन्होंने आसान की. उन्होंने कहा एनर्जी जो क्राइसिस के निपटने के लिए जो है वो ग्रीन एनर्जी आ रही है और ग्रीन एनर्जी जो 10 सालों में जो आपके घरों में भी होगी. तो इट्स अ वैलिड प्रोजेक्ट. तो व्यूअर्स, मिलेंगे कल अपने प्रोग्राम के साथ. मैं होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.